बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो सियासी दर्जा हरारत है वो उरूज पर है। अपोजिशन बिलखुसूस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि इस बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद है उसको लीड कर रही है। क्या वजूहात है, क्यों ये हवा यहाँ तक पहुँची है, ये पारा इतना हाई हुआ है? फिर MQM के और फेडरल गवर्नमेंट के जो रिलेशन है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और इन सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सरबराह मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी की ये कह रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लिसानियत की सियासत कर रही है, तासुब को हवा दे रही है, मनाफरत फैला रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई मौका देने का। आज भी एक सवाल हुआ है मुझसे, तो मैंने भी ये पूछा था कि मुल्क तोड़ने में हमारा हाथ था। हमने कहा था कि इधर तुम उधर हम, हमने टांगें तोड़ने की धमकियां दी थी। जुल्फ़िकार हमारी थी क्या? ये कोटा सिस्टम हमने अपने दौर में लगाया है अपने हक़ में। ये लिसानी बिल हमने पेश किया था, और ये 13 साल में हमारी लाखों नौकरियों को चुराने वाले आप नहीं थे, तो फिर और कौन है? आपने क्या कसर छोड़ी? आप अपने मिजाज और अपने तरीक़े और अपने फ़ैसलों के लिहाज से 100% एक लिसानी जमात है। आप मुनाफ़िक़त से काम ले रहे हैं, आपने नाम दूसरी तरह रखा है। हमें जब ये लगा कि कोटा सिस्टम और कोटा सिस्टम के बाद के हालात इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि आप जिस आइडेंटिटी को निशाना बना रहे हैं बग़ैर वजह के, बग़ैर लड़े, बग़ैर किसी मखासमत के, उसको पहचान तो दी जाए, उनको मुत्तहिद तो किया जाए। क्योंकि वो आइडेंटिटी इस लिहाज से कि पाकिस्तान में बाकी तो पहले से रहते थे। ये पाकिस्तान आज हिंदुस्तान से मुख्तलिफ इसलिए है कि एक मुआहदा हुआ, एक तहरीक चली, एक हिजरत हुई है, उसकी एक आइडेंटिटी अलग थी, उनको जमा किया। आपने तो मावराए अदालत कत्ल से लेकर आपका और 30 सितंबर तक आपका तो हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। हमने तो सिर्फ आपको आपके ख़िलाफ़, आपकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बयान दिया है। लिसानी बिल मैंने पेश किया था, MQM ने पेश किया था। लिसानी बिल के नाम पर आपने पूरे अंदरूनी सिंध से महाजरों को ज़मीनों से और घरों से बेदखल किया था। यहाँ से कोई बेदखल हुआ है सिंधी? तो आप तो पक्के नस्ल परस्त मुतासिब सियासी जमात हैं। आपका चेहरा दूसरा होगा। आप तो जागीरदार हो गए, आपने कहा आप सोशलिस्ट हो सकते हैं। तो भाई आप जो भी कह लें। और हम किस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त? हम एक ऐसे बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं, एक बल्दियाती एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं जो आपके दौर में आइन में तरमीम हुई, उसमें आर्टिकल 140 AB MQM ने डलवाया था। ठीक, आपकी मर्ज़ी से डलवाया हुआ ना, ये तो उससे बराह रास्त मुतसादिम है। तो तारिक भाई आपको लगता है कि पाकिस्तान में किसी को कोई आइन से और कानून से बड़ा हुक्मरान हो सकता है, कोई जागीरदार हो सकता है जो ये कहे कि आइन की इस शिक को क्योंकि मुझे सूट करती है, मैं इस पे तो इम्प्लीमेंट करूँगा, और ये शिक जो मुझे 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर का था, हुआ कि डेवोल्यूशन या एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुआ है सूबों के अंदर। तो इनको ख़तरा लग रहा है कि अब तमाम ही लोग जिनको ये लड़वा के रखना चाहते हैं हम आवाज़ हो रहे हैं। तो इनको लिसानियत की बू आ रही है इसमें से, जबकि ये हार्ड कोर मुतासिब लिसानी दहशतगर्द है। वो कहते हैं कि जी बिलावल साहब ने कहा कि काला कानून जो लोग कह रहे हैं उन्हीं का मुंह काला होगा। मुंह काला होगा और हाथ काले हों। तो हमारा तो करप्शन में हाथ काला नहीं है। तो जिनके दिल काले हैं, हाथ काला है, उनके मुंह गोरे भी हों तो क्या होना है यार? ठीक है। और आप अपने बलबूते पे खड़े हों, आप जाली मर्दमशुमारी के ज़रिए आप अक्सरियत हैं। आप जागीरदाराना निज़ाम को पाकिस्तान में कोई और भी सपोर्ट करता नजर आता है, उस ताकत की बुनियाद में आपने अंदरूनी सिंध के लोगों को अपना यरगवाल बनाया हुआ है। अपनी ताकत पे आइए जनाब। आप कम से कम आप भुट्टो हैं, जरदारी हैं, आप तो ये भी फैसला नहीं कर पा रहे, आप खामखा भुट्टो हैं। तो देखिए, आप मुझे ये बात कहने की कोशिश दीजिए कि पाकिस्तान में किस किस्म की जमहूरियत है, कौन से लोग हैं, कौन से पेशावर सियासतदान हैं ये जिन्होंने इस सियासत को तिजारत बना ली है, और इसके लिए अपने आल औलादों का भी हसब और नसब तब्दील करके ये मैदान में छोड़ देते हैं। इनकी तिजारत है ये सियासत।
یہ بزنس ہے ان کا, اور ہم جیسے لوگوں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو کہتے ہیں اٹس نن آف یور بزنس. جناب ہمارا بزنس ہے, یہ ہمارا ملک ہے. 98% لوگوں کو جا کے پاکستان کے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے, یہی پاکستان کا مقدر ہے. پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو آپ کس منہ سے لیکچر دے رہے ہیں, کیونکہ آپ تو پاکستان مرد آباد کے ساتھ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا پاکستان کی تاریخ نے 23 اگست 2016 دیکھی؟ کیا کئی لیڈروں نے اسی سے ملتی جلتی بات کی؟ ان کے لوگوں نے, ان کے کارکنان نے, ان کے لیڈروں نے, ان کے ساتھیوں نے ان کے خلاف بات کی, ان کو چھوڑا, الگ کیا؟ دیکھیں پاکستان سے کوئی بھی شکایت کر سکتا ہے. پاکستان کی حکومتوں کے خلاف بات کرنا پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں ہے. پاکستان کے نظام پر احتجاج کرنا پاکستان سے احتجاج کرنا نہیں ہے. اور ہم پاکستان ایک صیغے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ لگا دینا, مرد آباد کہہ دینا, یہ تو لمٹ کراس کر دینا اور باؤنڈری کراس کر دینے والی بات ہے نا. جہاں پر محب وطن زندہ ضمیر لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا وہ 23 کو کیا ہے. ہم مرد آباد کا نعرے کو ریجیکٹ کیا ہے, ان کو یاد نہیں ہے. یہ ریجیکٹ کریں نا ادھر تم ادھر ہم کے نعرے کو, یہ ریجیکٹ کریں نا ٹانگیں توڑ دینے والوں کو, کہ دھمکیاں دینے والوں کو, منتخب نمائندوں کو. یہ ریجیکٹ کریں اس شخص کو جس نے پاکستان کے جو اکثریتی لیڈر تھا اس کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنا. کریں, ہمت کریں. ہم نے تو ہمت کی ہے, پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے. اور ابھی جو پرسوں بات کی گئی ہے وہاں سے فرسٹریٹڈ اور ناکام لوگوں نے لنڈن سے, ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں نا. آپ تو کرپشن کے بھی ساتھ رہے ہیں اپنے لیڈروں کے. آپ تو خود غلط طرح سے آج لیڈر بنے ہوئے, اور آپ ہم سے بات کریں. آپ اس مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہی نہیں ہیں. آپ خاندانی سیاست کو سیاست سمجھتے ہیں, آپ جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت سمجھتے ہیں. لعنت ایسی جمہوریت پر جس میں آپ جیسے لوگ, پیشہ ور لوگ, خاندانی لوگ, موروثی لوگ. بھائی میں پہلے کہہ چکا ہوں, ان کو بہت برا لگا تھا. اگر آپ کی جاگیردارانہ جمہوریت میں موروثی سیاست کی کوئی گنجائش بھی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے آپ وارث نہیں ہو سکتے. آپ کے دادا کے وارث بنے نا, نانا کے وارث بنے. ان کی تو اپنے بیٹے بھی تھے. آپ کی جاگیردارانہ جمہوریت, جاگیردارانہ روایات کے تحت تو ان کے 2 بیٹے تھے, ان کے پوتے اور پوتیاں ہیں. ان کو آپ کی جگہ ہونا چاہیے تھا. آپ بینو سے نعمت سے زیادہ کسی کے وارث نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نے کہا جی آپ نے ڈسون کیا 23 اگست کو, الزام آج بھی یہ لگاتے ہیں جی چونکہ یہ آپ مہم چلا رہے ہیں لہٰذا لندن سے آپ کی ڈوریاں جو ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں. لندن سے ڈوریاں تو جن صاحب کے ذریعے لگائی جاتی ہیں, ان کا پورا انداز دیکھ لیں. ہمیں تو لگتا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ اور کھڑکی کھولی ہوئی ہے وہاں سے. وہ انہی کا کام کر رہے ہیں نا. وہ تو مہاجروں کے لیے کوئی دیس بنانے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا. وہ تو سندھ الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جس کو یہ پیٹرنائز کر رہے ہیں. ان کے دور سے زیادہ پاکستان نہ کھپے اور سندھو دیش کے نعرے کبھی کسی اور دور میں لگے اس 13 سال میں جتنے لگے, اور جتنا ہر گزرنے والے سال میں اس کی شدت بڑھ رہی ہے. آپ نے کراچی پہ ان کو قابض ہونے دیا ہے. اب داؤد کالج کے اندر بھی لگ رہا ہے کسی کی حب الوطنی کو پہ شبہ نہیں ہے. کوئی کھڑا نہیں, کوئی بندوق نہیں کھڑی ہو رہی, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, کوئی جیل کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں. یہ سب ہمارے لیے ہیں کیا بس؟ تو پیپلز پارٹی جو اسٹیپ اٹھا رہی ہے, جو اقدامات کر رہی ہے, وہ در حقیقت ایم کیو ایم لندن کے ایجنڈے کو سپورٹ کرنے, اس سے ایسی فضا پیدا ہو رہی ہے جس سے ان کا مقصد حاصل ہوگا. دیکھیں وہ ان کی مخالفت کیوں کریں گے؟ کہیں نا, ابھی کر دیں مخالفت. میں تو آپ کے سامنے مذمت کر رہا ہوں جو کہا گیا ہے, جو کچھ کہا گیا ہے ابھی 2 روز پہلے کہا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں فرسٹریٹڈ اور فیلئر لوگوں کی فرسٹریشن کا ایک نتیجہ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہونا ہے اس میں جب تک ایک مہاجر بھی زندہ ہے. سندھ کے شہری آبادی آباد ہے, غلام نہیں بنی ہے ذہنی طور پر. سندھ کو تو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا, نہ اتنے تپڑ ہیں کسی میں. ہاں ہم پہ ہی افتادہ اگر اس قدر لا دی گئی کہ ہم کسی قابل ہی نہیں رہے, جنہوں نے پالیسی سازوں نے آلریڈی سندھ کا جو بیلنس اتنا خراب کر دیا ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری کوئی ہم پہ نہ ڈالے. لیکن بہرحال کتنا بھی بیلنس خراب کر دیا گیا ہو, ابھی ایم کیو ایم زندہ ہے, موجود ہے اور آواز لگا سکتی ہے. آپ نے وہ ادھر ہم ادھر تم والی جو بات کی, تو آج 16 دسمبر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ
اگر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے تو کم از کم آج 50 سال کے بعد پیپلز پارٹی کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے، موجودہ لیڈرشپ کو اس پہ. لیکن نواز شریف نے تو جا کے معافی مانگ لی. ان کی لیڈرشپ میں اس کے لیے مورل اس کی ضرورت ہوتی، کریج کی، ان میں ہے نہیں نا. یہ تاریخ کو جھٹلانے سے کیا جو جھوٹ یہ بول رہے ہیں وہ سچ ہو جائے گا؟ اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. پیپلز پارٹی نے یہ پاکستان توڑ دیا، الذوالفقار بنائی، جہاز اغوا کیا، فوجیوں کو مارا، تو ان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کا نام تبدیل کرو اگر اقتدار میں آنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، جھنڈا تبدیل کرو. بھٹو کا جھنڈا تو ہے یہ. ہاں آپ نے کیونکہ تلوار کے نشان میں پابندی لگا دی تھی ایک زمانے میں، تو تلوار انہوں نے تیر بنا لیا تھا. تیر اور تلوار والے لوگ ہی ہیں، چلائی کبھی نہیں ہے، نشان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا محاسبہ ہم بھی کہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں تو کرنے دیا جائے نا. آپ مردم شماری کرا لیں، جو لندن کا لب و لہجہ ہے وہ ان کا بھی لب و لہجہ ہو جائے گا. صحیح مردم شماری کرا لیں. کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا قومی اتفاق رہا ہے کراچی کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگانے کا؟ آپ ہمیں گن تو لیں صحیح طرح. پھر لوگ کہتے ہیں 20 سیٹیں کراچی کی بہت ہے. بھائی کراچی میں 10-20 سیٹیں نہیں ہونی چاہیے اگر آبادی نہیں ہے تو. اگر آبادی ہے تو ایک تناسب کے ساتھ اس کی حلقہ بندیاں ہوں گی، 40-45 سیٹیں ہوں گی. پھر تو کراچی کو آپ الگ سے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے وابڈا سے الگ ہٹ کے الیکٹرک کے بھائی جو ڈیم ہے ان سے کراچی کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ تیل خرید کے اس کا وہ بجلی کے پیسے دیں آپ. تو کوئی تو انصاف دیجیے کراچی کو. کہتے ہیں ہم نے تو اختیارات دیے ہیں. آپ کا میئر 4 سال تک کہتا رہا کہ اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ہم نے دیے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیں آپ پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہیں؟ تو پہلے تو بتا دیں نا ہم نے یہ اختیارات سلب کیے ہوئے تھے. ہم نے کیونکہ اختیارات سلب کیے ہوئے تھے تو ایم کیو ایم اگر کارکردگی نہیں دکھا سکی ہے بلدیہ میں تو ہم وجہ تھے. کہیے نا پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو دے رہے ہیں، تو بھائی آپ کے باپ کا ہے یہ اختیار. یہ تو آئین دے رہا ہے. آپ کون دینے والے اور نہ دینے والے ہوتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ جعلی مردم شماری، جعلی الیکشن. اب کی ان کو 10 سیٹیں زیادہ دلائی گئی ہیں قومی اسمبلی کی، پتہ نہیں کون سے خوف کے تحت. تو یہ سندھ سے جناب. اور وہ 10 سیٹیں پیپلز پارٹی ہار گئی تھی یا نہیں جیتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور بہت زبردست کارکردگی رہی ہے. لاڑکانہ سج گیا ہے، دادو میں تعلیم بڑھ گئی ہے. یا آئی بی اے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، آئی بی اے کراچی کو بیڑا غرق سکھر میں بنا دیا. جو پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام تک نہیں پتا ہو. آر ٹی ایس کے بینیفیشری پیپلز پارٹی بھی ہے. پھر پیپلز پارٹی تو ہے. پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کون چھپاتا ہے. اس وقت تو پیپلز پارٹی نے جو سندھ کا حال کیا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ تو کوئی خوف ہے؟ ایک بار ہم سے کہا گیا آپ تو اتحادی ہیں. ہم نے کہا تھا نا بھائی اصل تو اتحادی آپ ہیں، خفیہ اتحادی تو آپ ہیں. ایم آر ڈی میں جو آپ کردار ادا کرتے ہیں اس کا آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. یہاں کی سیٹ دلا دی گئی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر طارق بھائی کوئی انصاف کرے گا، عدالتیں انصاف کریں گی، سیاست انصاف کرے گی، روڈ انصاف کرے گی کہ جن کو 50 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کو کوئی مینڈیٹ نہیں وہ 100% فیصلے کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات کہی آپ نے کہ جی لاڑکانہ سے کراچی کے فیصلے ہوتے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں بیٹھ کے بھی تو لاہور کا فیصلہ ہو رہا ہے. وہاں اعتراض عثمان بزدار صاحب کا تعلق چونکہ ڈیرہ غازی نہیں، وہ لاہور سے کر رہے ہیں اور لاہور کے دشمن نہیں ہیں وہ جو بھی. اچھا ایک پہلی بات تو یہ بتائیے کہ ڈیرہ غازی خان کا بھی آدمی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، سرائکی بیلٹ کا بھی بن رہا ہے، سینٹرل پنجاب کا بھی بن رہا ہے، اپر پنجاب کا بھی بن رہا ہے. یہاں کون سی بلیک میلنگ ہے کہ آپ کے علاوہ ایک لسانی اکائی کے علاوہ نہ اردو بولنے والا بن سکتا ہے، نہ پشتو بولنے والا بن سکتا ہے، نہ پنجابی بولنے والا بن سکتا ہے، نہ سرائکی بولنے والا بن سکتا ہے؟ جب آپ یہ صرف ایسا بھائی آپ کے پی کے میں نہیں ہوا ہے. زیادہ تر وہ لوگ بنے ہیں جو ہزارہ بیلٹ کے ہیں. جی پیر صابر شاہ وہ سب زیادہ تر لوگ بنے ہیں نون لیگ کے کافی جی. تو یہ اس پہ یہ موقع تھا ایم کیو ایم کے پاس کہ وہ اردو بولنے والے کو چیف منسٹر بنوا سکتے تھے، مگر انہوں نے مشرف صاحب کے ٹائم کے اندر سیٹیں بھی زیادہ صحیح ہے. اچھا یہ تو قصور ہو گیا. ہم نے نقصان کس کا کیا جانتے بوجھتے اپنا کیا. کیا کہا کیا بلیک میل کیا گیا ہمیں کہ نہیں پھر وہ جو اندرون سندھ کا سینٹیمنٹ ہے وہ متاثر ہوگا. میرے بھائی جن سے 50 سال جن کے خلاف کوٹا سسٹم لگا، اس کے جن کے آپ کے نانا نے
جن کے بنائے ہوئے کارخانے، تعلیمی ادارے، بینک، انشورنس کمپنیاں قومیانے کے نام پہ فیوڈلائز کر دی، نیشنلائز تھوڑی ہیں، فیوڈلائز ہوئی ہیں، اور جو اس کے باوجود آج بھی 65% بڑی، اس سے بڑی حب الوطنی کیا کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان کی سینسیٹیوٹی کا آپ کو خیال نہیں ہے، جن کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی، استحکام، اسٹیبلٹی ہے، ان کی سینسیٹیوٹی کا آپ کو خیال نہیں ہے، جن کے خلاف کوٹا لگا ان کی سینسیٹیوٹی کے خلاف نہیں ہے، جن کے خلاف کئی آپریشن ہو گیا ان کی سینسیٹیوٹی کا خیال نہیں ہے، جو سب سے محب وطن آپ کا طبقہ تھا اس کے خلاف اس کی سینسیٹیوٹی کا آپ کو خیال نہیں ہے، جن کی دفاتر بند ہیں ان کی سینسیٹیوٹی کا خیال نہیں ہے، جن کے لوگ لاپتہ ہیں، یہ کس بات کی باقی اپوزیشن ہے بھائی؟ ان کا تو ایک دفتر بند نہیں ہے، ان کا تو ایک آدمی لاپتہ نہیں ہے۔ آپ نے اس ایم کیو ایم کو جو الطاف حسین، بہت سارے لوگوں نے نعرہ لگایا نا ایم کیو ایم کو دفن کر دیں گے، مصنوعی طریقے سے آئے تھے، دفن کیا یا جوتے کھائے الطاف حسین کے ٹائم پر، انڈے کھائے، تو انڈیجنس نہیں ہوا ہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ پریشان تھے، لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا، ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں نے اپنے وقت پر اپنے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہسٹری ہم نے کسی کو ہسٹری کیا ہے، کوئی کریڈٹ کوئی بھی لے رہا ہو تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس ایم کیو ایم نے الطاف حسین کی سیاست کو دفن کر دیا؟ جناب ہم نے تو ختم کر دیا ہے، اور کوئی اور زندہ کرنے کے لیے مذاکرات ادھر ادھر سے کرتا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ قلبی یہ جو بات تھی اختیارات والی آپ نے کہی کہ جی پہلے بھی بے بس تھے اب کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ بری ہے یا وہی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے واٹر بورڈ آپ کو دے دیا ہے، پہلے تو آپ جواب نے آپ نے پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ آرٹیکل میں آپ کو شاید آپ کو وہ کر رہا ہوں، آرٹیکل 140 کہتا ہے جس دن بنا تھا اس دن جس دن یہ آرٹیکل 140 آئین کا حصہ بنا اس میں مشرف صاحب کا قانون ایگزسٹ کرتا تھا، اس دن کہہ رہا ہے آرٹیکل 140 کہ پہلے سے زیادہ اختیارات ڈیوالو کیے جائے تھرڈ ٹیئر کو۔ ڈیوالو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس، آئینی اور قانونی زبان میں ڈیوالو اس چیز کو کہتے ہیں جس کو واپس نہ لیا جا سکے۔ ٹھیک، آپ نے تو واپس لے لیا سارے اختیارات، آپ کہہ رہے ہیں کو چیئرمین ہوگا، کو چیئرمین کیا چیز ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھا ہوا ہے آپ نے واٹر بورڈ کا؟ یار کو چیئرمین ہوگا، آپ نے میئر کو چیئرمین بنائیں گے، آپ نوکری وہ نہیں دے پائے گا، ٹرانسفر پوسٹنگ وہ نہیں کر پائے گا، آئین کا آرٹیکل کہہ رہا ہے مالیاتی طور پر، سیاسی طور پر، انتظامی طور پر خود مختار ہو، آپ نے خود مختاری چھین کر عہدے دے رہے ہیں، آپ بیوقوف سمجھا ہوا آپ نے سندھ کے شہری علاقوں کو۔ اچھا اب نظر کس پہ ان کی؟ عباسی اسپتال بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے بھائی؟ کے آئی ایچ ڈی کب بنا ہے؟ ایم کیو ایم کے دور میں بنا ہے، یہ کے ایم ڈی سی کب بنا ہے؟ اب آپ کی نظر اس پہ ہے، یہاں سے لائیں گے اپنے تمام نالائقوں کو، اور تمام نالائقوں کو لائیں گے جو 80% لے کے آتے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہوتا ہے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو یہی جو موضوع ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، وقفے کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہم بریک پہ جانے سے قبل اختیارات کی بات کر رہے تھے، تو اب یہ گتھی سلجھے گی کیسی؟ ٹھیک ہے انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے معاملہ، وہ ایک کارنر پہ چلے گئے ہیں، ساری اپوزیشن ایک پہ ہو گئی ہے، تو اب کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا ہے اس کا راستہ تو اب سڑکوں کا رہ گیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان معاملات میں عدالتوں میں نہ گئے ہوں، سینسس پہ گئے ہوئے نا 5 سال سے آرٹیکل 140 پہ، کہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے، ٹھیک، اس کی زبان بڑی کلیئر ہے، جسٹس وجی سے بھی آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جعلی ڈومیسائلس پہ گئے ہوئے 50 ہمارے مقدمات سے سکر ہیں، کوئی جواب ہی نہیں ہے، کس نے پابند کیا ہوا عدالتوں کو ہمیں نہیں پتا، تو ایوانوں میں جعلی اکثریتوں نے ہمارے راستہ روکا ہوا ہے، تو کم سے کم بھی اگر کوئی چیز کا حق رکھتے ہیں تو احتجاج کا رکھتے ہیں، کوئی راستہ سو ہم نے رکھا ہوا ہے آئینی اور قانونی راستہ۔ اے پی سی کا، اے پی سی سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اے پی سی میں ہم نے بلایا تھا، میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے شریک ہو، سبھی آ گئے تقریباً، لیکن آپ نے اس اے پی سی میں پی ایس پی کو، مہاجر قومی موومنٹ، ڈاکٹر فاروق ستار، ان کو نہیں بلایا؟ اچھا ہم نے تو کیونکہ سیاسی جماعتوں کا تھا، تو فاروق بھائی کی تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ٹھیک،
اور دیکھیں اس اے پی سی میں تمام لوگ آئے ہیں جو ہمارے شدید ترین سیاسی مخالف رہے، ان کو بھی بلایا ہے نا، جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کبھی اتفاق نہیں کرتے رہے، ان کو بھی لایا ایجنڈے میں، جو ہمارے ساتھ نہیں تھے ہم نے بلایا ہے، جو ہمارا ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو کیسے بلائیں گے ان کو ہمارا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے نا، تو ان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، ہمیں نہیں۔ پی ایس پی اور یہ جو مہاجر قومی موومنٹ یا یہ ان کو اب سیاسی جماعت نہیں سمجھتے؟ دیکھیں سیاسی طریقے سے نہ آغاز ہوا ہے نہ بلوغت ہوئی ہے، بلوغت تو ہو نہیں پائی لیکن آغاز نہیں ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، انا کا ایشو نہیں ہے، میں آپ کو سمپل سا فارمولہ بتا رہا ہوں نا کہ خود ہی چھوڑ کے گئے ہیں، یہ والا جو فنومنا ہے، جس جماعت نے بلائی ہے اے پی سی، اس کو تو دفن کرنے کی تیاری ہے، تو خود اپنے آپ کو تو گڑھے میں نہیں ڈالیں گے نا، تو اس سے کہ ہم ان کو شرمندہ نہ کریں، ہم بھیجیں، وہ نہ آنا چاہیں، سنگل آؤٹ ہوں، تو ان کو پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو دیکھتے کس طرح ہیں، ان کی دعوت پہ کیوں جائیں گے، ایک ملک دشمن جماعت کی دعوت، ہم نے تو ان کو عزت ہی دی ہے نا، وہ ہمیں ملک دشمن سمجھتے ہیں، تو ہم نے تو کوشش کی ہے کہ میں ملک دشمنی کے مرتکب وہ نہ ہوں، ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں، تو بہرحال یہ فیصلہ، بہت سارے فیصلے ان کو کرنے ہیں، انہوں نے وہ تو ہمارے ساتھ تھے نا، تو یہ فیصلہ تو ان کا ہے کہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں، تو ڈاکٹر صاحب یہ اب جو آپ نے کہی، تو یہ کیا سندھ حکومت ایک اے پی سی بلائے جس میں آپ سب اسٹیک ہولڈرز کو بلائے، یا آپ کو ایک کمیٹی بنائے سندھ حکومت سے مذاکرات کرے، میرا کیا خیال ہے ہوگا؟ حجت تو تمام ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی سے انگیج ہونے کا مقصد ہے کہ اب وقت ضائع کریں گے، ٹھیک، ان کی نیتوں پہ بھروسہ کرنے کا، آپ کہیں گے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 26 وہ بنیں گے ٹاؤن، بھائی آپ تو 26 ٹاؤن کے خلاف رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے، اب بتائیں کون سے ٹاؤن بنیں گے، کتنی آبادی میں بنیں گے، آپ نے جب ایک 25,000 کے اوپر ووٹوں پہ ایک پورا حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا، کہیں 6 لاکھ پہ 8 لاکھ پہ، کوئی عدالتوں کا بھی، کوئی الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے کہ معیار رکھے اس پہ یار، یہ 5-10% کا فرق تو ہو سکتا ہے لیکن کئی 100 گنا کا فرق تو نہ ہو نا۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اب صرف احتجاج ہوگا اور وہ جوائنٹ ہوگا تمام لوگ جو اس بل میں اے پی سی جناب پیپلز پارٹی آرٹیکل 140(1) کے تحت یہ نظام بنا کر عدالتوں کو بھیج دیں اور وہاں سے اپروو ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم نے اس وقت ساتھ دے کر غلطی کی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں اس وقت جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو دوسرے نمبر پہ جماعت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جی دونوں تیار تھے ایک ساتھ میں، ٹھیک، تو ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، ہم نے تو اس پہ ایک شق 140(a) ڈلوائی تھی جو کہ اس کے پورا احاطہ کر لیتی ہے، یعنی یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھا امینڈمنٹ، اور ڈیولوشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صوبوں کو ملک کا درجہ دے دیں، اس کو ڈیوالو ہونا تھا عام پاکستانیوں کے گھر کی دہلیز تک میں، آپ نے نہیں ہونے دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آئین کی محافظ عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ کیوں خاموش نہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ تو یہ دلچسپی جتنی یہ ٹاور پہ تھی، نلسا ٹاور پہ تھی، اتنی اس مسئلے پہ بھی ہو جاتی، تو یہ جو ڈیمولش کر رہے ہیں آئین اور قانون کو، جمہوریت کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اس پہ نظر کرم زیادہ ہونی چاہیے نا۔ آج اناؤنس کرتے ہیں وہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں یہ بات کریں گے، کن چیزوں میں بات کرنے کو تیار ہیں؟ بلدیاتی، اچھا ٹھیک ہے، ایک تو پہلے بتائیں کہ کوئی ایسا تو لائیں، آپ کے پاس تو سندھ کے شہری علاقوں کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں رکھنا چاہتے ہیں اختیار؟ جیسا جو مشرف صاحب کے دور میں تھا اس سے زیادہ بہتر بلدیاتی نظام کا تقاضا آئین کر رہا ہے، ایم کیو ایم نہیں کر رہی، ٹھیک، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں، ایک ایسی شہری حکومت کا، ایک ایسی دیہی حکومت کا جس سے وزراء کا کوئی تعلق نہ ہو، وزیر اعلیٰ کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا وہ اپنا ٹیکس خود کلیکٹ کرے اور خود اپنے اوپر استعمال، لیاری والے اپنا ٹیکس خود کلیکٹ کریں اپنے اوپر استعمال، لیاقت آباد والے ٹیکس اپنا خود استعمال، لیاقت آباد جتنا ٹیکس دیتا ہے اس کے دکاندار
پورا لاہور مل کے اتنا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. تو کس کو یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ کہنے لگے زرداری صاحب کہ 1 ارب روپے ملے گا کس کا، یہ جو آپ پراپرٹی ٹیکس، اور بہت نہیں ہے، آپ 200 ارب سالانہ کراچی سے وصول کر رہے ہیں ریونیو کی مد میں. آپ 200 ارب سے زیادہ رشوت کی مد میں آپ کے افسران کر رہے ہیں. آپ 200-300 ارب کے کرائم انڈر ورلڈ کا یعنی کہ بلیک جو معیشت ہے اس کے ذریعے آپ کو تو 800-900 ارب ملتے ہیں، اس سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے آپ کا. لاڑکانہ کی سڑکیں صاف نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 کروڑ کے آبادی کے لیے جو پاکستان کو پال رہا ہے اور آپ کی عیاشی کو بھی پال رہا ہے 1 ارب روپے کافی ہوں گے. اب یہ اربوں کی جو بات ہے یہ تو وفاق سے بھی ہوئی، 1100 ارب کا پیکیج، گو کہ آپ اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ ہوپفل نہیں تھے. ہم نے تو مطالبہ، ہم تو کہہ رہے تھے ہمارے مطالبے پورا کر دیں، باقی آپ کو حق ہے. ہم تو کہتے رہے، آپ کو بار بار یاد دلاتے رہے کہ پی ٹی آئی کو کہ آپ اس وقت 18 کے الیکشن کیسے بھی ہوں، آپ کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے، سب سے زیادہ اختیار آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے پاس ہے. اگر لوگ ہم سے کیوں تقاضا کرتے رہتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی تو کراچی کی ہم سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہونا چاہیے. اس کو فریز کرتے ہیں، کراچی کے عوام کو پیپلز پارٹی نے مایوس کیا یا دکھ دیے؟ اسی طریقے سے میں نے مایوس نہیں کیا، ان سے امید ہوتی تو مایوس کرتے نا. پی ٹی آئی اتنے گئے گزرے بھی نہیں کراچی والے کہ ان سے کوئی توقعات ہوتی. پی ٹی آئی نے مایوس کیا کراچی کے عوام کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی جس طرح آئی تو اس کے لیے تیار بھی نہیں تھی نا. لیکن رات تک پی ٹی آئی کے بہت عام لوگ ناراض ہو رہے تھے، ان کو زبردستی کھڑا کر دیا الیکشن میں. تو آر ٹی اے کے بیٹھنے سے ان کی امیدیں جاگ گئی ہوں. تو اگر واقعی عوام نے ان کو کسی امید کے تحت دیا تھا، ہو سکتا دیا بھی ہو، تو یہ آپشن بھی ایگزاسٹ ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کتنی بھی ایم کیو ایم نالائق ہو گئی ہو، کتنی بھی کمزور ہو گئی ہو بظاہر، آج بھی ایم کیو ایم کی ہمت یہ ہے کہ جب وہ 5 روپے بھی جمع نہیں کر پا رہی ہے، سیاست کی جمعہ بازار میں آج یہ سینٹ کی ٹکٹ جو ہے نا وہ 30-35 کروڑ سے 70-74 کروڑ میں پہنچ گئی تھی. ٹھیک، ایک سیٹ تو ہم بھی بیچ کے اپنے 2-3 الیکشن کا بندوبست کر لیتے ہیں نا. ہم نے اس وقت بھی 2 مڈل کلاس کے لوگوں کو پہنچایا نا. آپ ایک اسکول ٹیچر کو پہنچایا نا، ڈبل ایم اے کی بھی، جو بولنا بھی جانتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں. تو کچھ تو کریڈٹ ہمارے حصے میں بھی آنا چاہیے. جب کوئی موقع آتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایم کیو ایم اپنی گزارشات چیزیں لے کے جاتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جی وہ انڈیویجول بیس نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کو آسرا دیا جاتا ہے، تسلی دیتے ہیں، وعدے وعید ہوتے ہیں، آپ ہر بار بہل جاتے ہیں یا بار بار یقین کرتے ہیں؟ کچھ ہمارے بزرگان کی بھی کرامات ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسا محب وطن بنایا ہے کہ اپنے جسموں کا، دل کا، خواہشات کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں. تو لڑنا تو پڑے گا حق کے لیے. نہ لڑنا جو ہے بہت لمبے عرصے تک منافقت ہے، اور ایم کیو ایم کو اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہمارا حق جو ہے دراصل پاکستان کی لیے ایک زندگی اور پیغام ہے. تو بزرگوں کی کرامات کے کتنے عرصے تک زیر اثر رہیں گے؟ میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بڑھا تو منافقت کہلانے لگے گی، بزدلی کہلانے لگے گی، اپنے آپ سے دشمنی کہلانے لگے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی علامت ہے پاکستان کی یکجہتی کی، پاکستان کے نظریے کی. ہمیں اپنی اہمیت کو پہچاننا یہ آپ سمجھا نہیں پائیں یا وہ سمجھ نہیں پائیں؟ نہیں سمجھے ہوئے ہیں، کس کو سمجھے ہوئے ہیں. لیکن اس طرح کی ایم کیو ایم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایم کیو ایم کو پاکستان کی مروجہ سیاست سے ہم آہنگ کرنا ہے. ٹھیک، اگر ہمیں اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے اپنے موروث، مجھے کیا نقصان ہے جی ٹھیک کہ میں اس وقت سربراہ ہوں، میں تھوڑا لمبا عرصے اور کھینچ لے تو میں اپنے بیٹے کو بنا دوں گا بعد میں. جب پاکستان میں یہ حرام کاری اجازت دیتے تو میں بھی کر لوں گا جناب. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے، بڑے بڑے ارب پتی مہاجر آئے، ہم ان کو ٹکٹ نہیں دی. ٹھیک بات. تو کوئی پاکستان سے محبت کا ہی درجہ ہے نا. ٹھیک، میں ایک وقفہ لے لوں ڈاکٹر صاحب، وقفے کے بعد آتے ہیں، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے ایک معاہدہ کیا، 8-10 نکات کی چیزیں ہوئیں، ملا کیا اب تک؟ اب تو 40 ماہ گزار دی ہوگا. سچی بات کرنی چاہیے کہ ایسا بھی نہیں ہے. معاہدے کا پہلا نقطہ تھا سینسس. ٹھیک. اور ہم نے کہا تھا کہ سیمپل سینسس کرنے کا ایک آئین میں آپشن موجود ہے، لیکن پچھلی حکومت نے بھی اتنا وقت ضائع کر دیا تھا. اس کی ابتدائی دور میں بھی اتنا وقت نکل گیا تھا کہ اس سینسس کو کوئی بھی نہ تسلیم کرتا.
تو یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ کہ اب سینسس صحیح وقت پہ ہو جائیں. زرداری صاحب نے جب یہ ان کے دور میں ہاؤس کاؤنٹنگ ہوئی تو ان کو پتہ لگا کراچی تو 2 کروڑ 40-45 تک پہنچ رہا ہے, تو انہوں نے ہاؤس کاؤنٹنگ ہی رکوا دی, وہ پورا سینسس ہی غائب کر دیا, اور پھر 6-7 سال تک سینسس نہیں ہوا. یہ اختیار بھی کسی کو ہونا چاہیے کیا؟ تو اب یہ سینسس جو جلدی ہو رہا ہے, ارلی ہو رہا ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے لیے 5 ارب روپے رکھ دیے گئے ہیں, تو اگر وہ ہوا تو پھر پاکستان دوبارہ ٹریک پہ آ جائے گا, اپنے وقت پہ سینسس ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ سینسس مجھے نہیں پتہ ہے کہ اب تک جو کراچی کے ساتھ ڈنڈی اور ڈنڈا استعمال ہوتا رہا ہے دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمارا یہ مطالبہ بہرحال پی ٹی آئی کے اس میں پہلا نقطہ تھا, یہ پورا ہونے جا رہا ہے. دوسرا بڑا مطالبہ تھا کہ 70 سال سے جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر تھا, اور آج بھی سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, اور ایک جیسے بدنصیب صوبے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں کا وزیر تعلیم کھڑا ہو کہتا ہے کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی میرے لائفیو بنے گی, بن گئی ہے, ان کو پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ آنا ہے, اس میں ان کے لیے جگہ چھوڑ سکتے ہیں ہم. تو وہ یونیورسٹی کا بل ہو گیا ہے, جگہ کا ہو رہا ہے. جگہ اس لیے بھی رکاوٹ آئی ہے کہ سندھ حکومت 18ویں ترمیم کے بعد سندھو دیش ہو گیا ہے. سندھ وہ زمین ہی دینے کو تیار نہیں ہے, وفاق کی زمین بھی اس نے واپس کر لی ہے. سندھ حکومت حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے زمین نہیں دے رہی ہے. زمین بھی ہم کون سی استعمال کر رہے تھے, جو ایویشن کی, اس نے کہا نہیں ہم نے تو ایئرپورٹ کی لی تھی, ہم واپس لے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم خرید لیں گے زمین, کوئی پرائیویٹ خرید لیں گے. ہمیں بہرحال کچھ جگہ دے رہی وفاقی حکومت, تو یہ مطالبہ بھی پورا ہوا ہے نا. اس کے علاوہ جیلوں میں ہمارے حالات بہتر ہوئے, کئی 100,000 کے قریب لوگ تھے, اب 50-60 ہوں گے. عدالتیں ان کو فیصلہ دینا ہے, وہ کر لیں گی. جو ہم نے کہا تھا کراچی اب لیویبل سٹی نہیں رہ گیا ہے, یہ پاکستان کو چلا رہا ہے. آپ کوئی راستہ نکالیں کہ آپ ڈائریکٹ فنڈنگ کریں بلدیہ کو. تو اس وقت نواز شریف صاحب, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی یہ بات کی گئی تھی, تو 18ویں ترمیم نے شاید وفاق کے بھی ہاتھ پیر بہت حد تک باندھے ہوئے تھے. پھر ان کے اپنے لوگ بھی جو ہیں ان کا بھی مطالبہ ہوگا, اگر ایم کیو ایم کو ہی دے دیا پیسے آپ نے اور بلدیہ کو اپ نے بلدیہ کے لیے مانگا تھا, تو ایم کیو ایم نہ جیت جائے تو ایم کیو ایم کو تو اگر پالیسی ہوگی تو ہارے گی, ویسے عوام کی مرضی سے تو نہیں ہار سکتی. کیا یہ درست ہے کہ وفاقی حکومت, لیکن ہمارے پہلے کی حکومتوں کے مقابلے میں کافی نکات پر عمل ہوا ہے, لیکن ہمارا خود معاہدہ جو ہے نا وہ کراچی کے لیے کافی نہیں ہے. ہم نے تو وہ ایمرجنسی کی دوائیں مانگی تھی کراچی کے لیے. یہ کراچی کسی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کا کام نہیں ہے. اس کو لیے آپ کو آئین میں, قانون میں, حالات میں کوئی ریڈیکل سرجری کرنی پڑے گی. اور پاکستان کے لیے بھی, پاکستان کو درست کرنے کے لیے اب کوئی ریڈیکل وہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ نہیں, اب ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. کافی چیزیں ہوئی ہیں لیکن ابھی کافی چیزیں پیسے جو آنے تھے کے ایم سی کو میئر وسیم اختر صاحب, اچھا اس کے لیے تو انتظار کیا, یہ بات پی ٹی آئی کو تسلیم کرنی چاہیے. اس کے لیے تو انتظار کیا پی ٹی آئی نے, یہ تھوڑی سی میرے نزدیک زیادتی کی, انہوں نے سیاسی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے انتظار کیا کہ ایم کیو ایم کی بلدیاتی حکومت چلی جائے. پھر دے آ رہا ہے, مشکلات ہو رہی ہیں, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, اور کچھ 18ویں ترمیم نے بھی مسائل. جو آپ کے ایم این ایز کے فنڈز ہیں وہ مل رہے ہیں, اس سال بھی ملے جی, اس کے لیے بھی بار بار مطالبے آتے تھے, بھائی ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ جو دیکھیں یہ جو پیسے مل رہے ہیں نا ایم کیو ایم کو نہیں مل رہے. یہ ہم نے طے کیے تھے کہ جتنے بھی ہوں گے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی مل کر فیصلہ کرے گی. لیکن آج 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی, جو ہمیں 5 ارب روپے کا ہمیں کہا گیا تھا آپ بنا دیجئے, تو ہم نے جو بنایا ہے اس میں اکثریتی جو کام ہے فنڈ پی ٹی آئی کے 14 حلقے ہیں, تو ان کو زیادہ مل رہی ہے. لیکن یہ بات سمجھانا اور بتانا مشکل لگ رہا ہے. لیکن اس سال کے جو فنڈز تھے ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو, جو ان کے پروجیکٹ تھے وہ ملے ہیں اس کے یا نہیں؟ ابھی نہیں ملے ہیں, لیکن کہا گیا آدھا سال تو گزر گیا. جی جی جی. پھر آپ کا مسنگ پرسنز والا ایک معاملہ تھا, لگ بھگ 100 کے قریب شاید لوگ آپ کے جناب وہ بھی ہیں, آفیسز بھی ہیں. آفیسز تو ہم نے کہا ہے کہ چلیں آفیسز کے بغیر ہم فٹ پاتھوں میں بیٹھ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کے بڑے ہنر سیکھنے چاہیے. لیکن ہمارے ایک بہت بڑا رفائی و فلاحی کام بھی تھا نا, ہمیں اب جگہ چاہیے. اس ایم کیو ایم کو اگر وہ کام کرنے دیا گیا تو 100% کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس رمضان کے اندر بھی خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہی تھی اس کو روک دیا گیا؟ بہت روکا گیا ہے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ کشمیر کا جو ڈے بناتے ہیں
اس دن بھی ہم نے اپنے بینرز لگائے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، بڑی محنت کا کام ہے نا. اب کراچی میں تو ہر پارٹی کو وہ اجازت ہے، لاہور میں نہیں ہے، پشاور میں نہیں ہے، لاڑکانہ میں نہیں لگا سکتی ہر پارٹی، ایم کیو بھی نہیں لگا سکتی، پی ٹی آئی بھی نہیں لگا سکتی اپنے وہ بینرز. یہاں سے ڈھونڈ کر جو پاک کراچی کی سب سے بڑی جینوئن پارٹی ہے، 30 سال سے کر رہی ہے، جس کراچی آج جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، جو بھی بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے دور میں، اس کے بینر ڈھونڈ ڈھونڈ کے چاہے 14 اگست پہ لگائے جائیں، چاہے کشمیر ڈے پہ لگائے جائیں، چاہے پاکستان پیپلز، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لگائے جائیں، وہ اتر جاتی ہے. اسپیس کسی کو دینی ہوتی ہے. تو جناب اس طرح کی اسپیس بچا کے کسی کو دی نہیں جاتی. مسنگ پرسن والے معاملے کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے کچھ؟ دیکھیں مسنگ پرسن کا معاملہ ایم کیو ایم کا معاملہ نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اسلامی حمیت کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے، قانون کا معاملہ ہے. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیں اگر ہمارا یہ مہذب معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، ہم ریاست مدینہ سمجھتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی بھی راستہ بھٹک سکتا ہے، لاپتہ ہو سکتا ہے. لاپتہ ہونے والے تو ہوتے ہیں ہر طرح کے معاشرے میں، لاپتہ کرنے والے مہذب معاشروں میں نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب یہ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی صورتحال کی ابتری، یہ پریشر کتنا آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو مڈل ہم پہ کیوں آئے گا؟ آر ٹی اے ہم نے نہیں بٹھایا، ہم نہیں لائے کسی کو، ہم پہ کیوں آئے گا؟ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ایک وزارت ہے ایم کیو ایم کے پاس. تو آپ بیساکھی پہ وہ کھڑے ہیں. اچھا ہماری بیساکھی پہ ہم نے بیساکھی پہ حکومت کو نہیں، جمہوریت کو بچایا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے، ہمارا ایک وزیر ہے، مہتاب وہ ہیں. ہمارے کارکردگی یہ ہے، پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے نیچے جا رہی ہے، ہم نے 40% بڑھا دی ہے. آپ ذمہ داری نہیں سمجھتے اس پوری صورتحال میں؟ کیونکہ آپ چلے حصہ بقدر جسہ. حصہ بقدر جسہ میں تو بنتا ہی نہیں نا. ایک وزیر ہے، وہ ہر ایسی چیز پہ اپنے اختلافی نوٹ دیتا ہے، اس کو بھی پرماننٹ وہاں نہیں رہنا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بغیر حکومت بچے نہ بچے جمہوریت بچ جائے گی تو ہم واپس بلا لیں گے. یہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک یہ دلیل بنا لی ہو کہ جی چونکہ جسٹیفائی کرنا ہے حکومت بچانے کو تو آپ کہیں جی جمہوریت بچانا چاہتے ہیں. اچھا میں کیوں نکل آیا؟ ٹائم ضائع کرتا ہوئے لگا نا. ٹھیک. اور میں نکلا ہی ہوں نا یار. ٹھیک. تو ہمارے سب کے قریب کے ساتھی جو ہے وہ، تو آپ نکل آئے حکومت میں، آپ جمہوریت کا ساتھ دیں. جناب آپ نے ایم کیو ایم کو الگ سے، سب سے محب وطن لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا. میں نکلا ہوں تو سب کے قریبی لوگ ہی اس دن گرفتار ہو گیا، اٹھا لیا گیا. تو کوئی بات نہیں. اس خوف سے آپ حکومت سے آپ باہر نہیں نکلتے کہ دوبارہ آپریشن یہ پریشر ہو جائے گا؟ نہیں، آپریشن تو چل رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں چل ہی رہا ہے نا. آفیسز نون کے بند ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بند ہیں؟ لاپتہ ہیں لوگوں کے کارکنان نہیں ہے نا، ہمارے ہی ہیں. تو اصل اپوزیشن ہمیں، اور اس لیے کہ نظام کے اپوزٹ کھڑا ہونا، حکومتوں کے نہیں، سیاسی جماعتوں کے، ہم کھڑے ہیں لوگ. ہم بھائی ہونا ہی چاہیے جس سے پاکستان کی عوام کو خطرہ ہے نا، ان کے خلاف ہوں. جن سے پاکستان کے ٹوٹے پھوٹے جاگیردارانہ نظام کو خطرہ ہے نا، ان کے خلاف مت کھڑے ہوں. مجبوری میں حکومت کے ساتھ ہیں تو یہ مجبوری کب تک؟ نہیں، مجبوری میں نہیں ہے. ٹھیک. ضمیر پہ بوجھ بنا تو چھوڑ دیں گے، اور مجھے لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں بچتا ہے. ضمیر پہ بوجھ بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے جی. یہ منی بجٹ آ رہا ہے، اس میں بھی آپ حکومت کا ساتھ دے دیں گے جیسے باقی؟ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر صورتحال. دیکھیں، ہم سیاست کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہے. میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے، پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ جو سنجیدگی اس حکومت کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو بہت سارے کرائسس کی ذمہ داری بغیر سنجیدگی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی کی جو مہنگائی ہے، یہ کورونا کے بعد کی، یہ ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے. اس میں ہم نے حکومت سے کہا ہے مہنگائی تو ہوگی لیکن غریبوں کو بچا لیں اس مہنگائی سے. عیاشی کے سامان پہ خوب ٹیکس لگا دیں، لیکن سستے آٹے پر اور 1-2 دالوں پر، ضرورتیں جو بے حد سطح غربت سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو مرتے مرتے زندگی کرنے سے بچانے کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں وہ کر لینے چاہیے. اس پہ میرا خیال ہے جب آپ جس طرح کی بیوروکریسی ہے اور جس طرح کی جاگیردارانہ جمہوریت اور لیڈرشپ ہے، اس میں ایک عمران خان کے لیے بہت مشکل کام ہے. اپوزیشن کے لیے بھی آپ کی چیزیں ہیں؟ اگر اپوزیشن جس طرح بتاتی ہے یہ کہ جی ہمارے پاس فارمولہ ہے، کل کو وہ بتاتے ہیں کہ جی اپوزیشن کو پہلے موقع نہ ملا ہوتا تو صحیح تھا. تو اس طرح تو آپ آئسولیشن میں نہیں چلے جائیں گے کہ اپوزیشن؟ ہمارا سیاست کرنا بہت ضروری نہیں ہے. ہمارا طرز سیاست، مجھے لگتا ہے پاکستان کو کامیاب ہونا ہے تو ہم رہیں نہ رہیں، ہم سے بہتر لوگ آئیں گے. اور یہی طرز سیاست ہے
جس میں کہ عام پاکستانی جس کے لیے قانون بننا ہے ٹھیک. وہ جا کے خود قانون نہیں بنائے گا تو جاگیردار کبھی بھی نہیں بنا سکتا. آخری بات ڈاکٹر صاحب، یہ جتنا ضمیر پہ آپ کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس حکومت کا ساتھ، ضمیر خود بوجھ ہے پاکستان کی سیاست میں لیکن بہرحال تو یہ حکومت کا جو ساتھ ہے یہ بھی بھاری ہوتا جا رہا ہے آپ کے لیے؟ یہ دیکھیں ہمیں تو کہنے کی اجازت دیجیے، ہمیں تو دوبارہ دوسری منسٹری کی آفر ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تھا ہم اس ایک منسٹری کا بھی بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو رہنے دیجیے. حکومت میں رہنے کا شوق ہوتا تو ہم سے تو کم سیٹوں والوں کے 2 منسٹریاں ہیں نا، تو ہمیں مل جاتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ منسٹری بھی واپس لے لی جائے تو ہاں، اگر لے لی جائے، ہمیں اجازت دے دی جائے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. ایسے مرحلے پہ بھی کھڑے ہو بھائی، حکومت سے لیں گے نا یار، ان کو تنہا تو نہیں چھوڑیں یا گے. بزرگان دین سے اجازت لینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہنا ہے. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سربراہ MQM پاکستان، بہت شکریہ وقت دینے کا. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.